कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। अंबर बिच्छू वो किले की चट्टानों के पीछे आ गए। यहाँ एक छोटी सी नहर ऊपर वाली पहाड़ी से निकलकर किले की एक बहुत बड़ी चट्टान के पीछे दाखिल हो रही थी। अंबर, केटी और शिकाली कुछ फासले पर झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ गए और ये जायजा लेने लगे कि यहाँ खलाई पहरेदार किस जगह पर हैं। अचानक उन्हें किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। उन्होंने अपने सांस रोक लिए और सांस झाड़ियों में कर लिए। चाप करीब आती गई। फिर अंबर ने देखा कि एक खलाई इंसान जिसने खलाई लिबास पहन रखा था हाथ में गन लिए पहरा देते झाड़ियों के करीब से गुजर रहा है। अंबर ने शिकाली से मालूम कर लिया था कि ये लोग दम घुटने से भी मर जाते हैं। अंबर ने बड़ी आहिस्ता से शिकाली और केटी के कंधों को दबाया और ये इशारा था इस बात का कि वो इस खलाई पहरेदार पर हमला करने वाला है। शिकाली ने इसे माना करना चाहा क्योंकि ये खतरनाक काम था, मगर अंबर घास पर रेंगता झाड़ियों में से निकल चुका था। केटी और शिकाली अंधेरे में सांस रोके अंबर को तकने लगे। अंबर खलाई पहरेदार की तरफ रेंग रहा था। खलाई पहरेदार चट्टानों के पास जाकर रुक गया और झुककर इस मुकाम को तकने लगा जहां से नहर का पानी आवाज पैदा करता किले के अंदर दाखिल हो रहा था। इससे अच्छा मौका अंबर को नहीं मिल सकता था। वो खलाई पहरेदार के 4 कदम के फासले पर था। वो आहिस्ता से उठा और पहरेदार की तरफ बढ़ा ही था कि खलाई पहरेदार ने अपने पीछे घास के चुड़मुड़ होने की आवाज सुन ली और पीछे घूमकर देखा। उसका हाथ खलाई गन पर चला गया, लेकिन ऐन इस वक्त अंबर एक भूखे चीते की तरह से बिजली का कोंदा बनकर खलाई पहरेदार पर गिरा और इसकी गर्दन को दबोच कर नीचे गिरा लिया। अंबर ने उसकी गर्दन को अपने फौलादी पंजों में इस तरह से जकड़ लिया था कि खलाई पहरेदार के हलक में से हल्की सी आवाज भी न निकल सकी। अंबर के हाथों लोहे के हाथ बन गए थे। खलाई पहरेदार का जिस्म ठंडा हो गया तो इसे घसीट कर झाड़ियों में ले आया। शिकाली ने ताज्जुब से कहा था, तुमने कमाल कर दिखाया अंबर भैया। केटी ने आहिस्ता से कहा था, अब इस लाश का क्या करोगे? क्या इसको भूनकर खाने का इरादा है? अंबर बोला, मैं इसका लिबास खुद पहनकर खलाई पहरेदार बन रहा हूँ। इन खलाई पहरेदारों ने आंखों पर एक नीली सी ऐनक पहन रखी थी जिसने उनके चेहरे के ऊपर वाले हिस्से को छुपा दिया था। यही शय अंबर ने नोट की थी और इसको ज़हन में रखते हुए इस पर हमला किया था। अंबर ने तेजी से खलाई पहरेदार की वर्दी उतारकर खुद पहन ली और हाथ में खलाई गन भी थाम ली। फिर सरगोशी में बोला, हम नहर में दाखिल होकर किले में जाएंगे। चट्टान के नीचे जहाँ नहर का पानी किले में दाखिल हो रहा था वहाँ उसके मुंह पर फुलाद का एक जंगला लगा था। शिकाली बोली, इसके जंगले से हम नहीं गुजर सकेंगे। अंबर ने कहा, इसका अभी इंतजाम हो जाता है। ये कहकर अंबर ने फुलाद के जंगले में हाथ डालकर एक हल्का सा झटका दिया। उसके साथ ही जंगला अपनी जगह से उखड़कर अंबर के हाथ में आ गया। शिकाली और केटी नहर में उतर गईं। अंबर उनके आगे आगे था। नहर का पानी उसके घुटनों तक आता था। पानी का बहाव काफी तेज था। उनके सर चट्टान के अंदर दाखिल होते ही छत से 1 फुट नीचे रह गए। अंबर आगे आगे था कि अगर केटी या शिकाली को पानी का तेज बहाव अगर गिरा भी दे तो वो इन्हें थाम सके। ये पानी की सुरंग आगे जाकर एक तरफ को मुड़ गई। केटी ने शिकाली से पूछा, ये पानी की लहर बाहर कहाँ से निकलती है? शिकाली बोली, मुझे कुछ मालूम नहीं। किले के अंदर हम में से कभी कोई गया नहीं। सुरंग में अंधेरा था। हम फिर दूर हल्की सी रोशनी होने लगी। मेरा ख्याल है यहाँ नहर बाहर निकलती है। रोशनी करीब आ रही थी। फिर वो एक खुली जगह पर आ गए। ये किले का एक बाग था जिसमें से ये नहर गुजर रही थी। नहर की दोनों जानिब सफेद चमकीले पत्थर की रोशनी बनी हुई थी। अंबर, केटी और शिकाली शहर में से निकल आए और भागकर किले के बाग के एक दरख्त के पीछे जाकर छुप गए। अगरचे अंबर ने खलाई वर्दी पहन रखी थी, फिर भी वो यूं ही किसी दूसरे पहरेदार के सामने नहीं जाना चाहता था।
کیونکہ ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کا کوئی خفیہ کوڈ نام ہو جو امبر کو معلوم نہیں تھا۔ اس کے باوجود ہر قسم کا خطرہ مول لینے پر تیار تھا۔ اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ انہیں شیکالی کے والد اچھال بے گناہ معصوم لڑکیوں اور ناگ کو موت کے منہ سے بچانا تھا۔ یہ تین حصے ایک ہی مشن سے جڑے ہوئے تھے۔ سامنے باغ کی دوسری طرف ایک 2 منزلہ شاندار عمارت تھی جس کے دروازے پر روشنی ہو رہی تھی اور ایک خلائی پہرے دار دروازے کے سامنے ٹہل کر پہرا دے رہا تھا۔ شیکالی نے آہستہ سے کہا، یہ قلعے کے شاہی محل کا دروازہ ہے۔ اس محل میں قلعے کا سربراہ چیف ناتھن رہتا ہے۔ کیٹی نے پوچھا، ہمیں سب سے پہلے ان معصوم لڑکیوں کا کھوج لگانا چاہیے جن کو ہو سکتا ہے کہ یہ خلائی آدم خور ایک روز تک ہڑپ کر جائے۔ شیکالی نے قلعے کے دروازے کی طرف دیکھ کر کہا، یقینی بات ہے کہ ان لڑکیوں کو قلعے کے نیچے کسی تہہ خانے میں رکھا گیا ہے۔ امبر کہنے لگا، مجھے ناگ کی خوشبو نہیں آ رہی، لگتا ہے کہ اسے بھی کسی خفیہ جگہ پر رکھا گیا ہے جہاں سے اس کے جسم کی بو ایک ہلکی سی لہر میں بھی باہر نہیں نکل رہی۔ کیٹی نے کہا کہ میرا خیال ہے ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ صبح ہونے ہی والی ہے۔ امبر بولا، تم یہاں ٹھہرو، میں اس پہرے دار کو قابو کرتا ہوں۔ میرے اشارے پر تم فوراً قلعے کے دروازے میں داخل ہو جانا۔ یہ کہہ کر امبر باغ کے درختوں کی اوٹ میں سے چھپ کر محل کے دروازے والی دیوار کی طرف بڑھا۔ دیوار کے پاس جا کر وہ زمین پر لیٹ گیا۔ یہاں چبوترے پر ایک تکونا سا پتھر بت کی طرح سے کھڑا تھا۔ امبر اس کے پیچھے چھپ گیا اور اس نے زمین پر سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر سامنے گرایا۔ پتھر کے گرنے کی آواز پر محل کے اندر والا پہرے دار چوکنا ہو گیا۔ اس نے گھوم کر پیچھے دیکھا، فوراً اپنی خلائی گن کا ادھر رخ کیا اور آہستہ آہستہ سے چبوترے کی طرف بڑھا۔ امبر نے بھی خلائی گن اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی، وہ اسے چھپ کر ہی ختم کرنا چاہتا تھا۔ امبر اگرچہ خلائی لباس میں تھا لیکن اسے خفیہ کوڈ لفظ معلوم نہیں تھا جو یقیناً ان لوگوں نے مقرر کر رکھا تھا اور جسے بتائے بغیر کوئی پہرے دار آگے نہیں جا سکتا تھا۔ خلائی پہرے دار کو امبر نے اپنی خلائی گن کے نشانے میں لے رکھا تھا۔ جو ہی وہ خلائی آدمی امبر کے قریب آیا، امبر نے خلائی گن کا بٹن دبا دیا۔ گن میں سے زرد رنگ کا ایک باریک سی شعاع نکل کر خلائی پہرے دار کے جسم سے ٹکرائی اور کسی قسم کی آواز پیدا کیے بغیر اس مہلک شعاع نے خلائی پہرے دار کے جسم کو بھسم کر دیا۔ امبر تیزی سے اٹھا اور دوڑتا ہوا محل کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ کیٹی اور شیکالی بھی جھاڑیوں میں سے نکل کر دوڑتی ہوئی محل کے دروازے میں داخل ہو گئی۔ امبر نے انہیں دیوار کے ساتھ لگ جانے کا اشارہ کیا۔ محل کی ڈیوڑی میں دھیمی دھیمی سی روشنی ہو رہی تھی۔ صاف شفاف راستہ آگے کھلے سین میں جا رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتے سین میں آئے تو یہاں اوپر محل کی کھڑکیاں نظر آئیں جو بند تھیں۔ نیچے برآمدہ تھا۔ شیکالی نے سرگوشی کی، اس برآمدے سے کوئی خفیہ رستہ نیچے جاتا ہوگا۔ وہ جھکے جھکے دوڑ کر برآمدے میں کود کے اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ ایک لمحہ انہوں نے انتظار کیا کہ کسی نے ان کو وہاں جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ چاروں طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ امبر برآمدے میں ایک طرف چلنے لگا، شیکالی اور کیٹی ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ برآمدہ بائیں طرف کو گھوما تو امبر ایک دم بونچ کر رہ گیا تھا۔ اسے چند قدم کے فاصلے پر 2 خلائی پہرے دار ایک دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے امبر کو دیکھ لیا۔ امبر چونکہ ان جیسے خلائی لباس میں تھا اسی لیے انہوں نے اس پر شک نہیں کیا، مگر بلند آواز میں پوچھا، کہاں جا رہے ہو تم ان عورتوں کو لے کر؟ امبر نے ان کی آواز پہ فوراً جواب دیا، چیف ناتھن کے حکم سے یہ 2 لڑکیاں شہر سے نکال کر لا رہا ہوں۔ یہ وہاں چھپی ہوئی تھیں، انہیں دوسری لڑکیوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ ایک پہرے دار نے آگے بڑھ کر کیٹی اور شیکالی کو دیکھا۔ ان دونوں نے بھی فوراً اداکاری شروع کر دی۔ وہ صورتحال کو سمجھ گئی تھی۔ ان دونوں نے اپنے چہروں پر ہاتھ رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ امبر نے انہیں ڈانٹ کر کہا تھا، خاموش رہو بدبختو، تمہاری زندگیاں ختم ہو چکی ہیں، تمہیں بھون کر چیف ناتھن کے دسترخوان پر سجایا جائے گا۔ پھر وہ پہرے داروں کی طرف دیکھ کر بولا، چیف ناتھن نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں انہیں اپنی نگرانی میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ بند کر دوں۔ چیف ناتھن اس قلعے کا حکمران تھا، اس کے حکم سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا تھا۔ دونوں پہرے داروں نے خفیہ تہہ خانے کو جاتا دروازہ کھول دیا۔ امبر نے کیٹی کو شیکالی کو ہلکا سا دھکا دے کر کہا،
چلو نیچے، خبردار جو آواز نکالی۔ امبر انہیں سیڑھیاں اتار کر نیچے سرنگ میں لے آیا جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ دونوں خلائی پہرے دار اوپر ہی تھے۔ شکالی نے کہا، امبر تم نے تو مجھے زور سے کیوں دھکا دیا؟ امبر نے آہستہ سے کہا، اگر ایسا نہ کرتا تو انہیں شک ہو جاتا۔ کیٹی بولی، باتیں بند کرو اور یہ دیکھو کہ بد نصیب لڑکیاں کہاں بند ہیں۔ امبر نے کہا، ضرور یہی کہیں ہوں گی۔ وہ برآمدے میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ یہ سرنگ آگے جا کر ایک طرف کو گھومی تو انہیں لڑکیوں کے آہستہ آہستہ سے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں انہی لڑکیوں کی ہیں، شکاری نے ٹھٹک کر کہا تھا۔ بائیں طرف ایک ہٹا کٹا خلائی پہرے دار ایک سٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ایک دروازہ تھا۔ لڑکیوں کی آوازیں اس دروازے کے پیچھے سے آ رہی تھیں۔ یہ پہرے دار امبر اور کیٹی وغیرہ کو دیکھ کر جلدی سے چوکس ہو کر اٹھا۔ اس نے خلائی گن امبر پر تان کر کہا، کون ہو تم؟ کیوں آئے ہو؟ امبر نے مسکرا کر کہا، اپنے آدمیوں کو بھی نہیں پہچانتے؟ موٹے پہرے دار نے کہا، ان لڑکیوں کو کہاں سے لائے ہو؟ امبر نے یہاں بھی وہی بیان دہرایا جو اس نے اوپر والے خلائی پہرے داروں کے سامنے دیا تھا۔ یہ موٹا پہرے دار بولا، اپنا کارڈ دکھاؤ۔ کارڈ کے بغیر یہ دروازہ نہیں کھولا جا سکتا، تم خود بھی جانتے ہوگے۔ یہ کارڈ ایک نئی مصیبت سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ امبر نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا تھا، کارڈ تو میں دکھا دیتا۔ اتنا کہہ کر امبر جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولنے لگا۔ اس دوران میں امبر نے کیٹی اور شکالی کو اشارہ کر دیا۔ وہ ایک دم سے روتی ہوئی آگے بڑھی۔ انہوں نے خلائی موٹے پہرے دار سے لپٹ کر کہا، ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ، ہمیں مرنا نہیں ہے۔ موٹا پہرے دار گھبرا گیا۔ اس نے دونوں لڑکیوں کو جسم سے الگ کرنے کی کوشش کی تو پیچھے سے امبر نے اس کے سر پر ایک ایسا ہاتھ مارا کہ اس کی کھوپڑی اس کے ہاتھ میں گھس گئی اور وہ دھڑام سے گر پڑا۔ امبر نے کہا، کیٹی اس کے خلائی گن سنبھال لو۔ کیٹی نے جلدی سے خلائی گن موٹے پہرے دار کے ہاتھ سے نوچ کر اپنے ہاتھ میں لے لی۔ دروازہ بند تھا، اس پر بھاری تالا لگا تھا۔ اندر سے لڑکیوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امبر نے تالے پر گن کا فائر کیا، ایک شعلہ چمکا اور تالا نیچے گر پڑا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو اندر 50-60 لڑکیاں ایک کمرے میں بھیڑ بکریوں کی طرح سے گھسی رو رہی تھیں۔ امبر نے مخاطب کر کے کہا تھا، بہنوں خاموش ہو جاؤ، ہم تمہیں یہاں سے نکالنے آئے ہیں، ہمارے ساتھ آؤ۔ امبر نے شکالی اور کیٹی کو ہدایت کی کہ وہ ان لڑکیوں کو لے کر اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ لڑکیوں کو خاص طور پر ہدایت کی گئی تھی کہ وہ کوئی آواز نہ نکالے ورنہ وہ موت کے منہ سے نہیں بچ سکیں گی۔ لڑکیاں بیچاری پہلے سہمی ہوئی تھیں، فوراً چپ ہو گئیں۔ کئی ایک تو اچھے خاندان کی لڑکیاں تھیں۔ حکمران اچھال کی بیٹی شکالی کو پہچان لیا انہوں نے دوسری لڑکیوں کو بتا دیا کہ یہ شکالی ہے اور انہیں بچانے آئی ہے۔ پریشان غمزدہ لڑکیوں کے چہرے پر امید کی کرن نظر آنے لگی، لیکن اب انہیں اور بھی ڈر تھا کہ خدا جانے وہ باہر نکل سکیں گی یا نہیں۔ امبر کچھ فاصلہ رکھ کر آگے آگے چلا جا رہا تھا۔ برآمدے سے گزر کر وہ اوپر دروازے کی طرف جانے والی سیڑھیوں کے پاس آ کر رک گیا۔ لڑکیوں کا قافلہ بھی وہیں ٹھہر گیا۔ کیٹی کو امبر نے سمجھا دیا تھا کہ وہ اوپر جا رہا ہے اور اس کی سیٹھی کی آواز پر وہ تمام لڑکیوں کو لے کر تیزی سے باہر آ جائے۔ امبر یہ ہدایت دے کر اوپر سیڑھی پر چڑھنے لگا۔ سیڑھی کے آخر میں دروازہ بند تھا اور باہر وہی دونوں پہرے دار کھڑے تھے۔ امبر نے سیڑھی میں سے انہیں آواز دے کر کہا کہ وہ باہر آ رہا ہے۔ پہرے دار نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ امبر نے اس پر خلائی گن کا فائر کر دیا اور اس کے بسم ہونے سے پہلے وہ چھلانگ لگا کر دروازے پر آ گیا تھا اور اس نے دوسرے خلائی پہرے دار پر فائر کر دیا، وہ بھی وہیں جل کر بسم ہو گیا۔ امبر نے ہلکی سی سیٹی منہ سے بجائی۔ شکالی اور کیٹی تمام لڑکیوں کو لے کر اوپر آ گئی۔ اوپر برآمدہ تھا، سامنے سین تھا اور سین کے آگے محل کی ڈیوڑی اور پھر دروازہ تھا۔ یہاں کے پہرے داروں کو امبر پہلے سے ہی ختم کر چکا تھا اور اس نے رات کے اندھیرے میں صحن والے باغ میں
نکل کر اوپر والے محل کی کھڑکیوں پر نگاہ ڈالی۔ تمام کھڑکیاں بند تھی اور ان پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ امبر نے واپس آ کر لڑکیوں سے کہا تھا، جتنی تیز تیز چل سکو چل کر سین کا باغ عبور کر محل کی ڈیوری سے سامنے والے درختوں میں آ جاؤ۔ خبردار کسی قسم کی کوئی آواز پیدا نہ کرنا۔ میں کیٹی اور شیکالی تمہارے آگے آگے ہیں، جلدی کرو۔ یہ کہہ کر امبر، شیکالی اور کیٹی جھک کر برآمدے سے دوڑے اور سین والا باغ عبور کر محل کی ڈیوری میں پہنچ گئے۔ لڑکیاں ان کے پیچھے پیچھے اندھیرے میں دوڑتی چلی آ رہی تھیں۔ امبر ڈیوری میں کھڑا رہا۔ اس نے اپنی آواز پہ تمام لڑکیوں کو کیٹی اور شیکالی کے ساتھ محل کے دروازے سے گزار دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ساری لڑکیاں درختوں میں جا کر چھپ گئی ہیں تو وہ بھی وہاں آ گیا۔ شیکالی نے کہا کہ ہمیں ان لڑکیوں کو نہر والے شگاف کے راستے سے قلعے سے باہر لے چلنا چاہیے۔ صبح ہونے والی ہے، وقت بہت کم ہے۔ انہوں نے لڑکیوں کو ساری صورتحال سمجھا دی اور کہا کہ یہ ان کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ انہیں نہر والی سرنگ میں سے گزر کر قلعے سے باہر جانا ہوگا۔ ساری کی ساری ٹولی اپنے ساتھ لے کر امبر، شیکالی اور کیٹی بڑے باغ میں سے گزر کر نہر میں اتر گئے۔ باقی ساری لڑکیاں بھی ان کے پیچھے نہر میں اتر گئیں۔ وہاں پانی بھی کافی آواز پیدا ہو رہی تھی، لیکن چونکہ ان کے پہرے دار پہلے ہی ختم ہو چکے تھے اسی لیے کوئی خطرہ پیدا نہ ہوا۔ یہ ساری لڑکیاں نہر میں جھک کر چلتی پانی کی سرنگ میں داخل ہو گئیں۔ یہاں گہری تاریکی تھی۔ شیکالی اور کیٹی لڑکیوں کی ہمت بڑھا رہے تھے، وہ بھی موت کے منہ سے بچ کر آ رہی تھیں، اسی لیے بڑے حوصلے سے اس تاریک سرنگ میں سے گزر رہی تھیں۔ کافی دور آگے جا کر نہر کا دہانہ آ گیا۔ سب سے پہلے اس میں سے امبر باہر نکلا، اس کے بعد شیکالی، کیٹی اور پھر ایک ایک کر تمام بدقسمت لڑکیوں کو باہر نکال لیا گیا۔ نہر سے باہر آ کر وہ امبر اور شیکالی کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک لڑکی بولی، یہ لوگ ہمیں پھر سے پکڑ لیں گے۔ انہوں نے ہمارے تمام گھر والوں کو مار ڈالا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں گئیں تو یہ ہمیں وہاں سے لے آئیں گے۔ شیکالی نے انہیں تسلی دی کہ بہن فکر مت کرو، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تمہارے بادشاہ اچھال کی بیٹی ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تمہیں بچا کر یہاں تک لانے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ اب تم یہاں سے دور پہاڑ کی دوسری جانب جھیل کے کنارے پر ایک خفیہ مقام پر اس وقت تک رہو گے جب تک ہم اس آدم خور قبیلے کو ختم کر اس قبیلے پر قبضہ نہیں کر لیتے۔ آؤ ہمارے ساتھ، ہمیں صبح ہونے سے پہلے پہاڑ کی دوسری طرف جانا ہوگا۔ اب شیکالی ان کی رہنمائی کر رہی تھی۔ امبر اور کیٹی ان کے پیچھے تھے اور ان کے پیچھے 60-70 لڑکیوں کا جلوس ٹولیوں کی شکل میں اندھیرے پہاڑی جنگلوں کی چڑھائی چڑھ رہا تھا۔ شیکالی نے لڑکیوں سے کہا تھا، جتنی جلدی ہو سکے چلو، کیونکہ اگر صبح ہونے سے پہلے دشمن کو تمہارے فرار کا علم ہو گیا تو وہ خلائی ہتھیار لے کر پیچھے سے حملہ کر دے گا اور شاید تم سب کو بچانا ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ لڑکیوں نے کہا، تم فکر نہ کرو شیکالی، ہم کہیں سانس لینے کے لیے بھی نہیں رکیں گے۔ اور لڑکیوں نے ایسا ہی کیا۔ پیچھے موت لگی ہو تو انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ لڑکیاں تیزی سے پہاڑ کی چڑھائی چڑھ رہی تھیں۔ آدھے گھنٹے کے اندر یہ لوگ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ اب ڈھلان یعنی کہ پہاڑ کی اترائی شروع ہو گئی۔ یہ سفر آسان تھا مگر اترائی اترتے وقت انہیں زیادہ وقت لگ گیا۔ بڑی مشکل سے وہ گرتے پڑتے جھیل کے پاس آ گئے۔ شیکالی انہیں لے کر جھیل کے کنارے جنوب کی طرف چل پڑی۔ یہاں اتنے گھنے درخت تھے کہ انہیں راستہ بتانا مشکل ہو رہا تھا، پھر بھی وہ آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ شیکالی نے امبر سے پوچھا، کیٹی دور رہ گئی ہے تمہاری خفیہ کمینگاہ؟ کتنی دور رہ گئی ہے تمہاری خفیہ کمینگاہ؟ شیکالی بولی کہ اس گھنے جنگل کے درمیان میں ہے۔ شیکالی نے چلتے چلتے امبر اور کیٹی کو بتایا کہ اس جنگل کے وسط میں اس کے باپ نے اپنے دادا کے لیے ایک مقبرہ بنایا تھا جو زمین کے اندر ہے۔ ہم ان لڑکیوں کو وہاں چھپا کر رکھیں گے۔ کیٹی نے کہا، کیا یہ مقبرہ اتنا بڑا ہے کہ اتنی ساری لڑکیاں وہاں آ جائیں؟ شیکالی کہنے لگی، یہ مقبرہ زمین کے اندر کافی پھیلا ہوا ہے۔ امبر نے کہا کہ ان لڑکیوں کی خوراک کا کیا بندوبست ہوگا؟ شیکالی نے کہا تھا کہ مقبرے کے ایک ایئر باکس میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خوراک کی گولیوں کا بہت بڑا ذخیرہ رکھا گیا ہے۔
کیونکہ اس مقبرے کو دو ایک بار شاہی خاندان کے ایک دشمن خلائی مخلوق کے حملے سے پناہ لیتے وقت استعمال کیا گیا تھا۔ میں اپنے خاندان کے ساتھ اس مقبرے میں گئی تھی۔ یہ خوراک کی گولیاں 200 انسانوں کے لیے ایک ماہ تک کافی ہیں۔ کیٹی نے کہا کہ کیا خبر تمہارے والد اور اس کا مشیر بھی اس مقبرے میں چھپے ہوں۔ شیکالی نے گہرا سانس لیا تھا۔ کاش ایسا ہوتا، مگر ایسا ہے نہیں۔ اگر میرے والد دادا کے مقبرے پر گئے ہوتے تو شاہی محل میں ان کے کمرے کا پلنگ الٹا کر دیا گیا ہوتا۔ یہ ہمارے خاندان کی خاص نشانی ہے۔ اگر کسی مصیبت یا گڑبڑ میں پھنس کر شاہی خاندان کا ایک آدمی خفیہ مقبرے میں جاتا ہے تو وہ اپنے کمرے کا پلنگ الٹا کر دیتا ہے تاکہ مدد کو آنے والے شاہی خاندان کے آدمیوں کو ان کا پتہ چل سکے۔ میں نے شاہی محل میں اپنے والد کے کمرے میں جاتے ہی سب سے پہلے پلنگ کو دیکھا تھا۔ وہ سیدھا پڑا تھا۔ یہ قافلہ صبح ہوتے ہی خفیہ مقبرے پر پہنچ گیا۔ ایک پوشیدہ سرنگ نیچے مقبرے میں جاتی تھی۔ ساری کی ساری لڑکیاں کیٹی اور امبر، اور جب سرنگ میں سے گزر گئے تو شیکالی نے خفیہ بٹن دبا کر سرنگ کا دروازہ بند کر دیا۔ مقبرہ اگرچہ زمین کے اندر تھا مگر کافی کھلا تھا۔ چھت بھی اونچی تھی۔ لڑکیاں تھکان سے نڈال ہو رہی تھیں۔ شیکالی نے دیوار میں بنے ہوئے ایک ہوا بند بکس میں سے خوراک کی گولیاں نکال کر سب کو کھانے کو دی۔ گولیاں کھانے سے ان کی بھوک اور پیاس ختم ہو گئی تھی۔ جسموں میں پھر سے طاقت آ گئی تھی۔ اب امبر نے ان لڑکیوں سے کہا تھا کہ وہ سب آرام سے رہیں۔ اس کے بعد امبر نے شیکالی اور کیٹی سے ایک میٹنگ کی اور انہیں کہا کہ اب تم لوگوں کا میرے ساتھ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ میں اکیلا ہی واپس جاؤں گا۔ مجھے ناگ کا بھی کھوج لگانا ہے اور شیکالی کے باپ کا بھی پتہ معلوم کرنا ہے۔ کیٹی نے کہا تھا امبر بھیا، اگر تمہیں شیکالی کا باپ قلعے میں کہیں بھی مل جائے تو اسے کیسے یقین آ گیا کہ تمہیں اس کی بیٹی نے بھیجا ہے؟ شیکالی نے اپنی ایک ایلومینیم کی انگوٹھی اتار کر امبر کو دی اور کہا یہ انگوٹھی ہمارے خاندان کی خاص نشانی ہے اور میرے باپ نے مجھے خاص طور پر بنا کر دی تھی۔ یہ انگوٹھی میرے باپ کو دکھاؤ گے تو اسے یقین آ جائے گا کہ تم اس کے ہمدرد ہو اور تمہیں میں نے بھیجا ہے۔ امبر نے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی۔ ایک خلائی گن اس نے شیکالی اور کیٹی کے پاس ہی رہنے دی۔ ایک خلائی گن اپنے پاس رکھی اور انہیں دوبارہ سے مقبرے کے اندر رہنے کی ہدایت کر زیر زمین مقبرے سے باہر نکل آیا۔ جنگل میں دن نکل چکا تھا۔ سورج کی روشنی اور دھوپ چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ امبر نے خلائی قبیلے والوں کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ اس لباس سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ شہر میں کسی مکان کے اندر جا کر کوئی دوسرا لباس پہن لے۔ چنانچہ وہ جھیل کے کنارے آ کر شہر کی طرف گیا۔ شہر اسی طرح سے ویران پڑا تھا۔ لاشیں آہستہ آہستہ سے ہڈیوں کا پنجر بننے لگی تھی۔ چوڑی گلیوں اور کشادہ بازاروں میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ امبر کچھ دیر ویران شہر میں گھومتا رہا۔ اتنے میں آسمان پر خدا جانے کدھر سے کالے کالے بادل آ گئے۔ ان بادلوں نے سورج کو چھپا لیا۔ شہر پر ہلکا ہلکا اندھیرا چھا گیا۔ بادلوں پر دھیمی دھیمی گرج پیدا ہونے لگی اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ امبر اس سیاہ سینہ خون میں پہلی بار بارش دیکھ رہا تھا۔ یہ بارش بالکل ہماری زمین کی طرح ہو رہی تھی۔ امبر ایک گلی میں سے گزر رہا تھا جس کے گھروں کے دروازے کھلے تھے اور ٹوٹا پھوٹا سا سامان ادھر ادھر بکھرا تھا۔ بارش سے بچنے کے لیے امبر ایک مکان میں داخل ہو گیا۔ اس مکان کا کمرہ تکون تھا۔ فرش پر سبز رنگ کا قالین سا بچھا تھا جس پر گھر کے برتن وغیرہ بکھرے تھے۔ خلائی قبیلے والوں نے یہاں بڑی تباہی مچائی تھی۔ گلی میں بھی ایک لاشوں کے پنجر ابھی تک پڑے تھے۔ مکان میں کوئی لاش نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد بارش رک گئی۔ امبر مکان سے نکل آیا اور گلی میں اور چوک کی طرف چلنے لگا۔ جو ہی وہ چوک میں آیا اس پر ایک مکان کی دیوار کے پیچھے سے ایک خلائی آدمی نے فائر کر دیا۔ گن میں سے شعاع نکل کر سیدھی امبر کے سینے پر پڑی۔ وہ ایک دھکا لگنے سے زمین پر گر پڑا۔ اسے یقین تھا کہ وہ مر نہیں سکتا۔ امبر مرا نہیں تھا لیکن اس کی دونوں ٹانگیں آپس میں قریب آتے آتے جڑ گئیں۔
امبر نے انہیں لگنے کی الگ کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے ساتھ اس کے دونوں بازو اوپر کو اٹھ گئے اور جسم پر سیاہ نکیلے بال نمودار ہونے لگے۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دوڑنے کی کوشش کی مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ خلائی قبیلے والا انسان بھی دور خلائی سے حیرت سے تک رہا تھا۔ اس نے امبر پر ایک اور فائر کر دیا۔ گن کی شعاع دوسری بار امبر کے جسم کو لگی تو وہ انسانی قد کا سیاہ کالا بچھو بن گیا۔ اس کے بازو کے اوپر دو بڑے بڑے پر نکل آئے۔ امبر کا ذہن بھی بچھو کا ذہن ہو گیا تھا۔ اسے کچھ یاد نہیں رہا تھا کہ وہ امبر ہے اور ناگ کی تلاش میں آیا تھا۔ خلائی انسان نے جب امبر کو بچھو بنتے دیکھا تو اس کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے امبر بچھو پر ایک اور فائر کر دیا۔ اس فائر کی شعاع بچھو امبر کے جسم سے لگتے ہی واپس ہو کر خلائی انسان کے جسم پر جا لگی اور وہ شعلے کی طرح سے بھڑک کر راکھ ہو گیا۔ امبر کے جسم پر خلائی گن کی شعاع کا کیمیاوی اثر کچھ ایسا ہوا تھا کہ وہ انسان سے اڑنے والا انسانی سائز کا بچھو بن گیا تھا۔ جب بچھو بن جانے کے بعد اس پر خلائی شعاع پھینکی گئی تو اس کے جسم سے ٹکرا کر واپس خلائی انسان کے جسم سے ٹکرا کر اسے بسم کر گئی۔ امبر بچھو کی دونوں ٹانگیں آپس میں جڑ کر اس کی دم بن گئی تھی جس میں زہر بھرا تھا۔ وہ دیوانہ وار اپنے دونوں بازو چلا رہا تھا۔ امبر بچھو کو خلائی انسان سے دشمنی ہو گئی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ زرد لباس والے خلائی انسان اس پر فائر کر کے اسے بچھو بنایا ہے۔ وہ اپنے دشمن کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ امبر بچھو یہ بھول گیا تھا کہ وہ امبر تھا، ناگ اور شکالی کے باپ اچھال کی کھوج میں نکلا تھا۔ اسے صرف اتنا ہی یاد تھا کہ وہ زرد لباس والے خلائی انسان اس کے دشمن ہے۔ امبر بچھو ویران سڑک پر آیا تو سامنے سے چار زرد لباس والے خلائی انسان نظر آئے۔ انہوں نے بھی سڑک پر ایک انسانی سائز کے خوفناک بچھو کو دیکھا تو چاروں نے اس پر اپنی گن سے فائر کر دیا۔ چاروں گنوں کی شعاعیں امبر بچھو کے جسم سے ٹکرا کر واپس گولیوں کی طرح خلائی انسانوں سے ٹکرائیں اور چاروں کے چاروں شعلے بن کر بھڑک اٹھے۔ امبر بچھو کے منہ سے ایک ڈرا دینے والی گڑگڑاہٹ کی آواز نکلی اور دوسرے چوک کی طرف چلنے لگے۔ وہ سڑک پر پڑے بچھو کی طرح سے چل رہا تھا۔ اب ایسا ہوا تھا کہ ساری کی ساری لڑکیوں کے بھاگ جانے اور کئی پہرے داروں کی ہلاکت کے بعد قلعے کا حکمران چیف ناتھن غصے سے تھر تھرانے لگا۔ اس نے حکم دے دیا کہ شہر میں جا کر لڑکیوں کو واپس لایا جائے اور جن لوگوں نے انہیں یہاں سے بھگایا ہے انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ قلعے کے اکثر لباس والے خلائی انسان شہر میں آ گئے تھے اور لڑکیوں کو ویران شہر کے مکانوں میں تلاش کر رہے تھے۔ امبر بچھو چوک میں پہنچا تو تین خلائی انسان وہاں کھڑے تھے۔ انہوں نے جو ایک بہت بڑے بچھو کو آتے دیکھا تو جا کر اس پر فائر شروع کر دیا۔ ان کا بھی وہی حشر ہوا جو پہلے والے خلائی انسانوں کا ہوا تھا۔ تینوں خلائی انسان امبر بچھو کے جسم سے واپس لوٹتی قاتل شعاعوں کے لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ یوں امبر بچھو نے سارے شہر میں گھوم پھر کر اپنے سارے دشمنوں کو ختم کر دیا۔ اب اپنے پروں کی مدد سے اس نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ وہ شاہی محل کے اوپر آ گیا۔ یہ شکالی کے باپ اچھال کا ٹھکانہ تھا۔ امبر بچھو یہ شاہی محل اچھال کا محل تھا۔ امبر بچھو کو زرد لباس والے خلائی انسان محل کی چھت پر ایک بارہ دری کی طرف جاتے دکھائی دیے۔ امبر بچھو اڑتے اڑتے ان کے سروں پر آ گیا۔ دونوں خلائی انسانوں نے اڑنے والے بچھو کو دیکھا تو دہشت زدہ ہو کر خلائی گنیں نکالی، اس پر فائر کر دیا۔ فائر ان کی موت کا پیغام تھا۔ امبر بچھو کو فائر کی شعاعوں سے کچھ نہ ہوا اور اس کے سیاہ بالوں والے جسم سے ٹکرا کر واپس دونوں خلائی انسانوں کے جسم سے واپس جا ٹکرائیں۔ وہ شعاعیں دونوں کے دونوں بسم ہو گئے۔ امبر بچھو نے اب سارے شہر کے اوپر اڑنا شروع کر دیا۔ وہ ڈھونڈ کر زرد لباس والے خلائی انسانوں کو بسم کرنے لگا۔ اب شہر میں کوئی خلائی انسان باقی نہیں رہا تھا۔ چیف ناتھن نے قلعے سے زرد لباس والے خلائی انسانوں کی جتنی فوجیں بھیجی تھی وہ سب کے سب امبر بچھو کے ہاتھوں ختم ہو گئی تھی۔ امبر بچھو اڑتا اڑتا پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ وہ جھیل کے اوپر سے گزر گیا۔
سامنے بہت اونچا پہاڑ تھا۔ اس پہاڑ کے دوسری طرف وادی میں خلائی قبیلے کے چیف ناتھن کا چٹانی دیواروں میں گرا ہوا قلعہ تھا۔ ایک خلائی انسان ہے جو امبر بچھو سے بچ گیا تھا۔ چیف ناتھن کو قلعے میں سگنل کر دیا کہ سیارے سے ایک بہت بڑا بچھو یہاں آ گیا ہے جس نے ہمارے سارے آدمیوں کو مار ڈالا ہے۔ بڑی مشکل سے میں جان بچا سکا ہوں۔ چیف ناتھن نے اسی وقت ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا تھا۔ قلعے کی دیواروں کے اوپر برجوں میں جو مورچے تھے وہاں 4 خلائی پہرے دار کے دستے لگا دیے۔ قلعے کا بڑا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ چیف ناتھن خود قلعے کی چھت پر محل کے سب سے مضبوط کمرے میں اس طرح سے چھپ کر بیٹھ گیا تھا کہ وہ باہر کا سارا منظر دیکھ سکتا تھا مگر اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب امبر بچھو قلعے کے اوپر پہنچا تو نیچے سے اس پر فائر ہوا۔ خلائی گنوں میں سے شعاعیں نکل کر امبر بچھو کے جسم پر پڑیں۔ یہ شعاعیں امبر بچھو کے نوکیلے بالوں سے ٹکرا کر واپس ان خلائی سپاہیوں کے جسموں سے جا ٹکرائیں جنہوں نے یہ فائر کیے تھے۔ یہ سارے کے سارے سپاہی آگ کے شعلے بن کر ختم ہو گئے۔ چیف ناتھن نے جب یہ حالت دیکھی تو اسی وقت اعلان کر دیا کہ اس بچھو پر فائر نہ کیا جائے۔ امبر بچھو قلعوں کے اوپر 2-3 چکر لگا کر نیچے محل کی چھت پر اتر آیا۔ وہ چھت پر ادھر ادھر رینگنے لگا، پھر وہ ہوا میں اڑتا ہوا شاہی محل کے باغ میں اتر گیا۔ یہاں خلائی سپاہی چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے امبر بچھو پر پتھروں کی بارش کر دی۔ امبر بچھو کے جسم سے پتھر ٹکرا رہے تھے۔ پتھروں کو ٹکراتے ہی آگ لگ جاتی تھی اور وہ جل کر راکھ ہو جاتے تھے۔ سپاہی بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ امبر بچھو نے ان کو دیکھ لیا تھا۔ اب وہ ان پر حملہ کرنے آ رہا تھا۔ سپاہی بھاگے مگر ان میں سے 2 سپاہیوں کو امبر بچھو نے اپنے بازوؤں میں جکڑ کر ڈس دیا۔ ان سپاہیوں کے جسموں سے امبر بچھو کے زہر سے اتنی گرمی پیدا ہوئی کہ وہ پگھل کر بھاپ بن کر اڑ گئے۔ اچانک امبر بچھو کو ناک کی خوشبو آئی۔ یہ خوشبو بڑی ہلکی تھی۔ امبر کا دماغ بچھو کا دماغ تھا مگر اس میں دھندلی سے انسانی یادداشت بھی تھی۔ ناک کی خوشبو نے اسے کچھ یاد کروایا۔ اسے محسوس ہوا تھا یہ کسی دوست کی خوشبو ہے مگر یہ دوست ناگ ہے۔ اتنا امبر بچھو کو احساس نہیں تھا۔ وہ اپنے دوست کی خوشبو کی طرف بڑھا۔ ناگ پتھر کے عقاب کی شکل میں چیف ناتھن کے تاج پر بیٹھا تھا۔ اسے بھی امبر کی ہلکی ہلکی خوشبو آنے لگی مگر وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تاج چیف ناتھن شاہی محل کے خفیہ کمرے میں اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ مکار عورت چرنکی بھی اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ یہ وہ چڑیل تھی جو چیف ناتھن کو خاص طور پر لڑکیوں کو بھونڈ کر پیش کیا کرتی تھی۔ امبر بچھو کو ناگ کی اپنے کسی گمنام دوست کی خوشبو محل کے ایک کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ اس کمرے کی طرف بڑھا۔ چیف ناتھن نے انسان جتنے بڑے بچھو کو اپنے شاہی محل کے خفیہ کمرے کی دیوار کی طرف آتے دیکھا تو سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس پر ہلاک کر دینے والی زہریلا مادہ پھینکا جائے۔ خلائی سپاہی اس وقت زہریلے مادے کی پچکاریاں لے آئے۔ انہوں نے دیوار کے اوپر کھڑے ہو کر امبر بچھو پر اس کی پھوار ڈالنی شروع کی۔ امبر بچھو پر زہریلے مادے کی پھوار گری تو اسے جھنجھلا کر اپنے جسم کو زور سے جھٹکا دیا، اپنے بالوں کو جھٹکا، پھر اپنی مقناطیسی نگاہیں ان پچکاریوں پر جما دی جن سے زہریلی پھواریں نکل رہی تھیں۔ ایک دھماکے سے کے ساتھ ان زہریلی پچکاریوں اور جنہوں نے یہ پچکاریاں تھام رکھی تھی انہیں آگ لگ گئی۔ ہر طرف شور مچ گیا۔ خلائی سپاہی ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ امبر ناگ بچھو کی اور ناگ کو امبر کی دھیمی دھیمی سی خوشبو برابر آ رہی تھی۔ بچھو اس کمرے کی طرف بڑھا جس میں چیف ناتھن اور طوطے کی ناک والی چڑیل عورت چرنکی نے پناہ لے رکھی تھی۔ خونخوار بچھو کو اپنے محل کے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ کر چیف ناتھن نے دیوار کا بٹن دبا دیا اور اس کے شگاف میں اتر گیا۔ دوسری طرف جاتے ہی اس نے بٹن دبا کر دروازہ بند کر دیا۔ چڑیل عورت چرنکی چیختی چلاتی رہ گئی۔ چیف ناتھن اپنے ساتھ اسے نہیں لے کر گیا تھا۔ اب وہ کمرے میں اکیلی تھی اور موت بچھو کی شکل میں اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے کئی معصوم لڑکیوں کا خون کیا تھا۔ اب قدرت اس سے اس کے ظلم کا بدلہ لینے والی تھی۔
امبر بچھو کو اس کمرے سے ناک کی خوشبو آ رہی تھی اور وہ اب زیادہ مدھم پڑ گئی تھی۔ بچھو نے کمرے کے دروازے پر اپنے دونوں آگے سے مڑے ہوئے ہاتھی کی سونڈ جیسے ہاتھ زور سے مارے۔ دروازہ ٹوٹ کر اندر کی جانب گر پڑا اور اس کے ساتھ ہی طوطے کی ناک والی چنینگی کھڑی تھی۔ چنینگی نے خنجر اٹھا لیا تھا اور امبر بچھو کو ہلاک کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ امبر بچھو کے منہ سے سفید رنگ کی ایک پتلی سی تار نکلی، چنینگی عورت کے جسم پر پڑی اور اس تار نے مکڑی کے جالے کی طرح سے ظالم عورت کو لپیٹنا شروع کر دیا۔ چنینگی کی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ امبر بچھو کو کچھ خبر نہیں تھی کہ یہ عورت کون ہے، اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ اس عورت کے ہاتھ میں خنجر تھا اور وہ اسے ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جب چنینگی کا سارا جسم امبر بچھو کے منہ سے نکلنے والی تار میں لپٹ گیا تو امبر بچھو اس کی طرف بڑھا۔ چڑیل عورت بے بس ہو کر فرش پر پڑی تھی۔ بچھو اس کے پاس آ کر اس پر جھک گیا۔ بچھو کا زہریلا سانس چڑیل عورت کے منہ سے ٹکرایا تو اس کے چہرے کا رنگ سانس کی گرمی اور زہر سے کالا پڑ گیا۔ امبر بچھو نے گھوم کر اپنی دم سے چڑیل عورت کو ڈس دیا۔ ڈستے ہی چڑیل عورت کے جسم سے بھاپ ابلنی شروع ہو گئی اور وہ دیکھتے دیکھتے سارے کی ساری بھاپ بن کر غائب ہو گئی۔ ظلم اپنے انجام کو پہنچا۔ سچ ہی ہے کہ جو کسی پر ظلم کرتا ہے قدرت اسے کبھی معاف نہیں کرتی، اسے ایک نہ ایک دن اس ظلم کی سزا ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، ایک دوسرے سے پیار محبت کا سلوک کریں اور امن و سلامتی سے رہیں۔ امبر بچھو نے دیوار کو سونگھا۔ ناگ کو اس کے دوست کی خوشبو اس دیوار کی دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ امبر بچھو نے پیچھے ہٹ کر دیوار کو زور سے ٹکر ماری۔ دیوار دوسری طرف نیچے اترتی سیڑھیوں پر گر پڑی۔ امبر بچھو چھلانگ لگا گیا۔ سیڑھیوں کی دوسری طرف پہاڑیوں کے درمیان ایک گہرا تنگ سا رستہ ایک وادی کی طرف چلا گیا تھا۔ امبر بچھو یہاں ہوا میں اوپر اٹھا، اڑتا ہوا گہری گھاٹی کے اوپر سے گزر کر پہاڑی کی دوسری طرف وادی میں آ گیا۔ یہاں امبر بچھو نے دیکھا کہ ایک آدمی جس نے سر پر سیاہ عقاب والا تاج پہن رکھا تھا، ایک شیشے کی بلبل نما گاڑی میں بیٹھا بڑی تیز رفتاری سے چلا جا رہا ہے۔ گاڑی زمین پر سے 1 فٹ بلند ہو کر اڑ رہی تھی۔ امبر بچھو کو اس گاڑی میں سے اپنے دوست ناگ کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے غوطہ لگایا اور گاڑی کے بلبلے کے اوپر آ گیا۔ اس گاڑی میں چیف ناتھن بیٹا اسے چلا رہا تھا۔ وہ قلعے سے ایک محفوظ مقام کی طرف فرار ہو رہا تھا۔ اس نے بہت بڑے اڑن بچھو کو اپنی گاڑی کے اوپر دیکھا تو گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ وہ بچھو پر فائر کر کے خود آگ کے شعلوں میں بھسم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے کئی سپاہیوں کو اسی طرح سے ہلاک کرتے دیکھ لیا تھا۔ گاڑی کی رفتار اتنی تیز ہو گئی تھی کہ وہ زمین سے 5 فٹ بلند ہو کر ہوا میں اڑنے لگی۔ امبر بچھو کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ بچھو ایک چکر لگا کر گاڑی کے سامنے آ گیا۔ نیچے ہو کر اس نے گاڑی کو ٹکر مار دی۔ گاڑی کا بلبلہ پھٹ گیا اور گاڑی الٹ گئی۔ چیف ناتھن اچھل کر باہر گرا، اس کا تاج بھی دور جا گرا۔ سیاہ عقاب کا بت تاج سے الگ ہو کر زمین پر اوندا پڑا تھا۔ امبر بچھو کو اسی سیاہ عقاب میں سے ناگ کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سیاہ عقاب کے قریب آیا تو چیف ناتھن نے گھبراہٹ میں اپنی جان بچانے کے لیے امبر بچھو پر بے اختیار فائر کر دیا۔ یہ فائر اس کی اپنی موت کا فائر تھا۔ خلائی گن کی شعاع بچھو کے بالوں سے ٹکرا کر واپس چیف ناتھن کے جسم سے ٹکرائی اور وہ شعلے کی طرح سے بڑک کر بھسم ہو گیا۔ امبر بچھو زمین پر رینگتا ہوا سیاہ شیشے کے عقاب کے پاس آ گیا۔ اس عقاب میں سے اسے اپنے ایک دوست کی خوشبو آ رہی تھی۔ ناگ بھی عقاب کی شکل میں اپنی آنکھوں سے اسے تاک رہا تھا۔ ناگ کو بھی اس بچھو میں سے امبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ امبر پر کوئی حادثہ گزرا ہے، مگر نہ تو ناگ اس سے کوئی بات کرنے کے قابل تھا اور نہ امبر ہی ناگ سے کچھ پوچھ سکتا تھا، بلکہ امبر تو ناگ کو پہچان بھی نہیں رہا تھا۔ وہ تو محض اس لیے اس کے پاس آ گیا تھا کہ اسے سیاہ شیشے کے عقاب میں سے دوستانہ خوشبو آ رہی تھی۔ اس کی حالت بالکل اس جانور کی طرح تھی جو اپنے مالک یا اپنے کسی ہمدرد محبت کرنے والے کی بو محسوس کر کر اس کے پاس آ جاتا ہے۔
اور اسے کچھ نہیں کہتا۔ امبر بچھو نے ناگ عقاب کو اپنے دونوں اگلے مڑے ہوئے ہاتھوں سے زمین پر سے اٹھایا اور اپنے سر پر رکھ کر ہوا میں اڑ گیا۔ ناگ کا دماغ پورا کام کر رہا تھا، وہ سمجھ گیا کہ امبر کی یادداشت گم ہو چکی ہے، وہ اسے نہیں پہچانا، محض اس کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہے۔ ناگ میں کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا، اپنے جرم بھی نہیں بدل سکتا تھا، امبر سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا، اسے پھر سے انسانی شکل میں نہیں لا سکتا تھا۔ ناگ کو کیٹی اور شیکالی کا خیال آنے لگا، اگر امبر بچھو بن گیا تو ضرور ان دونوں پر کوئی مصیبت آن پڑی ہوگی، وہ نہ جانے کس حالت میں کہاں ہوں گی۔ ناگ انہیں پہاڑ کی چوٹی پر چھوڑ کر گیا تھا کہ وہ خود مشکل میں گرفتار ہو گیا۔ امبر بچھو ناگ عقاب کو لے کر ہوا میں اڑا جا رہا تھا۔ جب وہ جھیل کے اوپر پہنچا تو اسے پانی کی سطح میں سے کوئی شے ابھر کر باہر نکلتی نظر آئی۔ یہ ایک سفید بلبلا سا تھا جس کے اوپر ایک ہلکی سی لمبی نلکی لگی تھی۔ امبر بچھو نے اسے غور سے دیکھا اور اس کے اوپر چکر لگانے لگا۔ امبر کو بچھو بلبلے کے بننے کے بعد یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ وہ شیکالی اور کیٹی کو لڑکیوں کے ساتھ پہاڑیوں کے درمیان شیکالی کے دادا کے زیر زمین مقبرے میں چھوڑ آیا تھا۔ جھیل کے پانی میں سے باہر کو نکلے ہوئے بلبلے کی نلکی نے دائیں بائیں گردش کرنا شروع کر دی۔ امبر بچھو ہوا میں اوپر ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد بلبلا اوپر کو ابھرنے لگا، پھر ایک بند آبدوز کشتی پانی کی سطح پر آ گئی، یہ چاندی کی طرح سے چمک رہی تھی۔ امبر بچھو اس کا پتہ چلانے کے لیے اس پر اترنے لگا تو آبدوز کشتی جلدی سے پانی کی اندر ڈبکی لگانے لگی۔ امبر بچھو بھی اس کے ساتھ ہی پانی میں اتر گیا، ناگ عقاب بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ جھیل کے پانی میں آبدوز ایک طرف تیرتی چلی جا رہی تھی، امبر بچھو اس کے اوپر چمٹا ہوا تھا۔ آبدوز میں سے کسی نے اس پر فائر نہیں کیا تھا۔ آبدوز کشتی جھیل کے اندر ایک غار میں داخل ہو گئی، غار میں ایک جگہ کشتی رک گئی۔ امبر بچھو نے دیکھا کہ غار کے اوپر آتش فشاں پہاڑ کی طرح سے ایک چوڑا سا سوراخ چوٹی تک چلا جا رہا تھا۔ امبر اڑتا ہوا اس سوراخ میں بلند ہوتا پہاڑ کی چوٹی پر آ گیا۔ یہ پہاڑ جھیل کے باہر نکلا ہوا تھا، اس کے چاروں طرف جھیل کا پانی پھیلا تھا۔ امبر بچھو وہیں پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ گیا، ناگ عقاب کو اس نے سر پر سے اتار کر اپنے سامنے رکھ لیا۔ تھوڑی دیری گزری تھی کہ دو آدمی جنہوں نے لمبے لمبے چوگے پہن رکھے تھے پہاڑ کے سوراخ کی سیڑھی چڑھ کر اوپر آئے۔ انہوں نے بچھو کو دیکھا تو ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، ان کے ہاتھوں میں کھلائی گنیں تھیں۔ تو بچھو کو سخت غصہ آ گیا، وہ کھلائی گن کو اپنا دشمن سمجھتا تھا، وہ پھنکارا۔ ایک آدمی فائر کرنے ہی والا تھا کہ دوسرے نے اسے فوراً روک دیا۔ ٹھہرو، پھر اس نے حیرانی سے کہا، اس بچھو کے ہاتھ میں میری بیٹی کی انگوٹھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب امبر زیر زمین مقبرے سے چلنے لگا تھا تو شیکالی نے اسے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر دی تھی کہ یہ میرے باپ کی دی ہوئی ہے، اس انگوٹھی سے وہ تمہیں پہچان لے گا کہ تم اس کے دوست ہو اور میں نے تمہیں بیچا ہے۔ یہ انگوٹھی بچھو بننے کے بعد بھی امبر کی انگلی پر تھی۔ ان آبدوز والے دو آدمیوں میں سے ایک سیاتون سیارے کا حکمران اور شیکالی کا مفرور باپ اچھال تھا اور دوسرا اس کا مشیر دلانگ تھا۔ یہ دونوں خلائی قبیلے کے حملے کے بعد اس آبدوز میں بیٹھ کر یہاں آ کر چھپ گئے تھے۔ اب جو اچھال نے بچھو کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کی انگوٹھی دیکھی تو دنگ سا ہو کر رہ گیا۔ امبر بچھو بھی اچھال کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اس نے حملہ نہیں کیا تھا۔ اچھال نے بلند آواز میں امبر بچھو سے پوچھا تھا، تم اصل میں کون ہو؟ تم اصل میں کون ہو؟ اس کے بعد کے سنسنی خیز حالات اور امبر ناگ بچھو اور عقاب کے رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات امبر ناگ ماریہ کی واپسی کی آئندہ آنے والی قسط میں آپ ملاحظہ کیجیے گا۔